अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी वो छोटी थी जब इनकी शादी अपने से 15 बरस बड़े आदमी से कर दी गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो ब्याह कर आई तो सारा मोहल्ला उन्हें देखने आया और इनकी तारीफ़ें भी की, क्योंकि वो है ही तारीफ़ के काबिल थी। वो देखने को नरमो नाजुक मगर अंदर से फौलाद थी। शादी के बाद अब्बा के दिल को भाई तो मियाँ बीवी की खुशगवार जिंदगी बसर होने लगी। 1 साल बाद जबकि मैं पैदा हो चुकी थी, अब्बा वालदा के मेके उन्हें लेने आए। तब पहली बार अम्मा की एक सौतेली खाला ने इनके कान में जहरीला जुमला फूंक दिया कि तुम्हारी बीवी की शादी से पहले इसके चचाजाद अकरम से खूब बनती थी। बड़ों ने इनका रिश्ता भी तय कर दिया था, मगर जमीन के झगड़े की वजह से भाइयों में दुश्मनी पड़ गई और रिश्ता खत्म हो गया। अब जरा इसका ध्यान रखना, क्योंकि अकरम तो इसकी जुदाई में ऐसा गमजदा हुआ कि घर बार छोड़कर मज़ारों में पड़ा रहता है। खाला ने जल्दी पर तेल डालने को ये सब कह दिया। सौतेली खाला ने यकीनन ये बात किसी वहम की बना पर अब्बा के कान में न डाली थी। वो माँ से किसी बात का बदला लेना चाहती थी या फिर हमारे नाना से बुग़्ज़ निकालना था, क्योंकि उन्होंने अम्मा का रिश्ता इनके बेटे को ना दिया था। मामला जो भी था, अब्बा के दिमाग में शक का अलाव दहकाने को ये इतला काफ़ी थी। सुना है कि तफ्शीशी जहन होने के सबब पुलिस वाले अक्सर शकी हो जाते हैं। इनका वास्ता मुजरमों से पड़ता है और इनकी ज़ुबान से जुर्म को उगलवाना भी होता है। वालिद साहब भी इसी माहौल से वाबस्ता थे, लिहाजा वो मेरी माँ पर शक करने लगे। अब्बा का रवैया अम्मा से सख्त और खुरदरा हो गया। घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। खामखा के शक व शुबा में गिरफ्तार हो गए। इन दिनों अम्मी मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। नाना और मामू 2 बार इनको लेने आए। अब्बा ने जाने ना दिया। इसके बाद वो कभी भी मेके ना जा सकी। अम्मा हर सितम सहती रही कि मेका माँ से होता है और इनकी माँ सौतेली थी। इधर 2 बच्चे इनके पैरों की जंजीर बन चुके थे। वो हर कीमत पर अपना घर बसाए रखना चाहती थी। अब्बा की ज्यादती बर्दाश्त करके भी चुप रहती। मोहल्ले में किसी ने कोई ऐसी बात ना सुनी जिससे पता चलता कि मियाँ बीवी में कोई अंदरूनी झगड़ा है। इन दिनों हम 5 बहन भाई थे जब एक रोज ये वाकया हुआ। सुबह उठे तो घर में शोर बरपा था। माँ चीख रही थी और वालिद इन पर जुल्म कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की तो वो खौफ से भागकर पड़ोस में चली गई। इनकी हालत बहुत खराब थी। अब्बा ने इन्हें बहुत खौफजदा किया था। जख्मी हालत में पड़ोसी इनको अस्पताल ले गए। उन्हें अम्मा से हमदर्दी थी, क्योंकि शादी के 12 बरस तक उन्होंने हर हाल में निभा किया था। वो जानते थे कि ये एक शरीफ और सुघड़ औरत है। कोई भी इनके बारे में किसी किस्म की गलत बात सुनना ना चाहता था। गांव के हेल्थ सेंटर में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी जो शहर से आती थी। इसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मोहल्ले वालों ने वालिद को समझाया कि तुमने क्या जुल्म अपनी बीवी पर ढाया है, जो तुम्हारे 5 बच्चों की माँ है। आखिर इसको क्यों इस कदर पीटा है, इसका कसूर तो बता दो। अब्बा क्या कसूर बताते, कसूर तो कुछ था भी नहीं। बहरहाल आपस का मामला कहकर इस बात को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस थाने तक बात ना पहुंची। कैसे पहुंचती, अब्बा तो खुद पुलिस में थे। अम्मा की बस एक ही गमसार थी, या सहेली कह लें, वो थी खाला नसीम जो पड़ोस में रहती थी। जब माँ ठीक हो गई तो एक रोज़ खाला नसीम आई। इसने कसम देकर सवाल किया, रहमत सच बताओ कि इस रोज़ किस बात पर झगड़ा हुआ था जो तुम्हारे शोहर ने इस कदर तुमको मारा, जैसे जान लेने के दर पे हो गया। जबकि इतना तो कोई शोहर अपनी बदचलन बीवी को भी ना मारता होगा। वो मुझे बदचलन ही गर्दानता है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सच्ची औरत हूँ और ये सच बोलने की ही सजा है। मुझे खुलकर बताओ रहमत, मैं समझी नहीं। खुलकर बताओ। मेरी शादी के दूसरे साल सौतेली हाना ने मेरी शादी के दूसरे साल ही सौतेली हाला ने सिराज को बता दिया कि रहमत को इसके बचपन में दादी चचा के बेटे अकरम के नाम कर गई थी। क्या जाने मंगनी की रस्म भी हुई हो। बहरहाल इस बात पर सिराज के दिल में गलत फहमी थी कि मैं जिस लड़के से मंसूब थी वो और मैं जवानी तक एक घर में पले बड़े थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि रहमत बचपन से अकरम को चाहती हो। इनके दिल में यही दिन रात हलश रहती थी और दिन रात रोज बहाने बहाने से ताने देते और मेरा माजी खरीदना चाहते थे।
آخرکار اس رات انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، کیا تم اور اکرم ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے بچوں کی قسم دے کر پوچھا تھا اور وعدہ کیا تھا اگر دل کی بات سچ سچ بتا دو گی تو کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے قسم پر یقین کیا، بچوں کی جھوٹی قسم کھا کر اللہ کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سچ سچ بتا دیا کہ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ رحمت کی شادی اکرم سے کریں گے، لیکن پھر جھگڑے کی وجہ سے نہ ہوئی۔ آپ سے شادی قسمت میں لکھی تھی سو ہو گئی، مگر قسم کھاتی ہوں ہمارا صرف سوچ تک پسند کا رشتہ تھا، کوئی جسمانی تعلق نہ تھا۔ اماں نے خالہ نسیم کو مزید بتایا، بس بہن اتنا سننا تھا کہ قسم وسم سب بھول بھال کر میاں جی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ میری ہڈی پسلی ایک کر ڈالی۔ میں نے دوپٹہ منہ میں دے لیا کہ شور سے بچے نہ جاگ پڑیں۔ پھر باورچی خانے سے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے آئے اور مجھے صحن میں گھسیٹ کر مٹی کا تیل چھڑکنے لگے کہ ابھی جلا دیتا ہوں تجھے۔ لگتا تھا ان پر جنون سوار ہے۔ تبھی میں دوڑ کر پڑوس میں چلی گئی اور جان بچائی۔ خالہ نسیم حیران ہو کر اماں کی بات سن رہی تھی۔ یہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھی، جبکہ میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات سنی، یوں مجھے پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ تھا۔ جس دن سوتیلی خالہ نے ابا کو یہ بات بتائی تھی، اس دن کے بعد سے 12 سال تک ماں دوبارہ میکے نہ گئی تھی، کبھی گھر سے قدم نہ نکالا۔ اس پر بھی تانے اور شوہر کی مار دھاڑ اماں کا مقدر بن گئی۔ حالانکہ میری ماں نے گھر بار اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شوہر کی وفادار خدمت گزار رہی، عطیت میں کبھی کمی نہ لائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، دل کے آئینے میں بال آ گیا تو نہ مٹ سکا۔ اماں نے 12 برس گھر کی 4 دیواری میں ایک قیدی کی مانند گزار دیے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ میکے والوں میں صرف نانا ہی کبھی کبھار ملنے آتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اپنے بابل سے بھی شکوہ نہ کیا۔ مجھے تو لگتا تھا میری ماں اپنے چچا زاد کو بھول بھال گئی تھی، لیکن یہ ابا کے ذہن کی خرابی تھی کہ وہ ہر لمحہ ان کو ان کا بھولا ہوا ماضی یاد کراتے رہتے تھے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ ہم سے اماں والہانہ پیار کرتی تھی اور ایک لمحے کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم برداشت کیا تھا۔ ابا عجب سوچ کے آدمی تھے، یوں تو نارمل انسان لگتے تھے، خوب جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور کسی سے اس عورت کا تعلق نہیں رہا ہے۔ وہ کبھی گھر سے باہر جاتی ہی نہ تھی، اڑوس پڑوس سے کوئی عورت خود گھر کے اندر آ کر مل جاتی تو اخلاق سے پیش آتی تھی۔ مگر ابا شکی آدمی تھے، شاید ان کے ذہن سے یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں اکرم دیوانہ تھا، تو ضرور رحمت بھی اس کو اتنا ہی چاہتی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی قابل تعزیز بات تو نہ تھی کہ اکرم سے بزرگوں نے شادی طے کر رکھی تھی۔ شادی سے قبل منسوب ہو جانے پر لڑکے یا لڑکی کے دل میں پسندیدگی کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں کہ جس کی سزا کسی کو عمر بھر ملتی رہے۔ ماں کو مگر اس بات کی سزا عمر بھر ملتی رہی۔ ان کو ابا نے ساری زندگی سولی پر لٹکائے رکھا، ہر بات پر، ہر روز، ہر گھڑی یہی تانا کہ تم تو شادی سے پہلے کسی کو چاہتی تھی، تم میری کب ہو؟ یہ تو بچوں کی وجہ سے تم نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ ہماری محبت بھی ماں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے بغیر ایک منٹ نہ رہ سکتی تھی۔ جب تک ہم چھوٹے تھے ماں اور باپ کے درمیان اس جھگڑے کو نہ سمجھ سکے، جب ذرا سمجھ آئی اس معاملے کو سمجھنے لگے۔ بچپن میں تو ایک نامعلوم وجہ کے باعث ہر وقت کی کشیدگی اور جھگڑا دیکھا تھا، کبھی سخت کوفت اور الجھن ہوتی۔ ماں اور باپ کے درمیان تناؤ سے بچوں کو کتنی اذیت ہوتی ہے یہ کوئی کیا جانے۔ میرے دوسرے بہن بھائی اب اتنے باشعور ہو گئے تھے کہ اس جھگڑے کا سبب جاننے کی کوشش کرتے۔ ایک روز ماں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھ سے مت پوچھا کرو، اپنے باپ سے پوچھو، کیوں اس نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، کیوں مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تبھی ابا نے ہم بچوں کو ایک نہایت بھیانک قسم کی کہانی سنائی کہ شادی سے قبل تمہاری ماں کا کردار ٹھیک نہ تھا، یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو اپنے منگیتر اکرم سے پیار تھا جو اس کے عشق میں فقیر بن گیا ہے اور مزار پر پڑا رہتا ہے۔ گاؤں میں آج بھی وہ رحمت کے عشق کا زندہ اشتہار ہے۔
اس کے بعد ابا کا حجاب جاتا رہا۔ وہ نہایت بےہودہ اور غلط قسم کے الزامات ہم بچوں کے سامنے ہماری ماں پر لگاتے، ہمارے روبرو سابقہ منگیتر کے تانے دے کر اپنی بیوی کو شرمندہ کرتے۔ ان دنوں ہماری کچی عمریں تھی اور لڑک پن کا دور تھا، اس لیے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں آئی تھی۔ ہم بات کا ویسا ہی اثر قبول کر لیتے تھے جیسی بات ہم سے کہی جاتی تھی۔ بس میرے چاروں بہن بھائیوں نے باپ کی باتوں کا گہرا اثر لیا، خاص طور پر میرے بعد والے بھائی بہرام نے۔ رفتہ رفتہ میرے بھائی کے شعور میں وہ زہر سرایت کر گیا جو والد نے اس کے کچے ذہن میں گھول دیا تھا۔ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، تمہاری ماں کا کوئی یار بھی ہے جو اس کے عشق میں پاگل پھرتا ہے۔ اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں سننا اور برداشت کرنا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان نہیں، لہٰذا اس کے دل میں اندر ہی اندر ایک لاوا پکنے لگا۔ ماں بیچاری جیتی تھی نہ مرتی تھی، اولاد اب جوان ہو رہی تھی، وہ اولاد کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش نہ کر سکتی تھی، اور کس بات کی صفائی پیش کرتی؟ جس نے کوئی قصور کیا ہی نہ ہو وہ اپنی کیا صفائی پیش کرے؟ میں البتہ سمجھتی تھی کہ میری ماں بے قصور ہے۔ ابا کی تو عادت تھی ہر وقت کسی کو مجرم ٹھہرانے کی، مگر وہ اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ باپ کا ماں کے خلاف غلط اور زہریلا قسم کا پراپگینڈا ان کے بچوں پر کیسے منفی اثرات مرتب کرے گا۔ ہم سارے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہی نہیں، گھر میں ایک پیار و محبت اور اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ ہلاکت میں پڑ چکی تھی۔ افسوس، پھر ہم بچے پیار بھرے رشتوں کے اعتماد سے عاری رہ گئے جو ایک پرسکون گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے مابین قائم ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ سے ہی نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ کسی رشتے پر اعتماد نہ رہا، کسی سے پیار نہ رہا۔ دراصل ہم سخت ذہنی کرب، کشمکش اور انتشار کے کانٹوں میں پھنس کر بڑے ہوئے تھے۔ ابا کو تو بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ ان کے اس غلط قسم کے رویے سے ان کی اپنی اولاد کا کس قدر نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلے اور کنگال ہو گئے۔ میرے دوسرے بہن بھائی ماں اور باپ دونوں کے نہ رہے، جبکہ میں ماں سے کچھ ہمدردی دل میں رکھتی تھی۔ ان دنوں میرے بھائی بہرام کی عمر 16-17 برس تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ ایک روز والد ڈیوٹی سے گھر آئے تو ماں سے مخاطب ہوئے کہ آج اس منحوس اکرم کا دیدار ہو گیا ہے جو تمہارے عشق میں پاگل ہو کر ملنگ بن گیا۔ تمہارے میکے کے گاؤں جانا ہوا تھا، وہاں کوئی قتل ہو گیا تھا، اس سلسلے میں گیا تھا۔ کھانے میں کچھ نشئی بھی لائے گئے، ان میں اکرم بھی تھا جس کو نشہ کرنے کی وجہ سے جھگڑنے پر پولیس پکڑ لائی تھی۔ میں نے تو چھتر لگوا کر اس کا کام ہی تمام کرا دیا، مگر میرے دل میں جو آگ بھڑکتی ہے وہ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ اماں تو صدا کی بے زبان تھی، ہر بات کا جواب خاموشی میں دیا کرتی تھی۔ آج بھی کچھ نہ بولی، جیسے ان کو اس بات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ والد کو ان کی خاموشی کھل گئی اور زیادہ تیش دلانے کو اول فول بکنے لگے کہ یار سے اتنی بھی ہمدردی نہیں جو اس کی موت پر ایک آنسو ہی گرا دو۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تیرا یار تو ملنگ بنا پھرتا تھا اور یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ اس پر اماں سسک سسک کر رونے لگی۔ ظاہر ہے جوان اولاد کے سامنے اتنی بےعزتی کون عورت سہ سکتی ہے؟ وہ تو اپنی بد نصیبی پر روئی۔ ابا نے بہرام کو پکارا، دیکھا بیٹا کیسے تیری ماں اپنے یار کے مرنے کا سن کر بین کرنے کو ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ بھائی پاس ہی بیٹھا اپنا جوتا پالش کر رہا تھا۔ اس کی عمر ایسی تھی کہ جس میں ہوش کی بجائے جوش کا زیادہ دخل ہوتا ہے، سو وہ ابا کی باتوں پر یک دم سخت غصے میں آ گیا۔ غصے کے انداز میں اٹھا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر ابا کا پستول نکال کر لے آیا اور اندھا دھند فائر کھول دیا۔ ماں کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ کر دور جا پڑے۔ جب وہ خون میں لت پت گر گئی تو اس نے اپنا رخ ابا کی طرف کر لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ہم نے جو یہ منظر دیکھا تو خوف سے کمرے میں گھس کر چاروں نے اندر سے کنڈی لگائی۔ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ میری چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی اور چھوٹے بھائی کی بھی ہچکی بند گئی۔ فائر کی آواز پر پڑوسی آ گئے اور صحن میں جھانکا۔ ایسا منظر خدا کسی کو نہ دکھائے۔ بھائی نے رضا کرانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا کامسین بھائی جس کے ذہن میں بچپن سے ابا کی نادانی نے زہر بھرا تھا، جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ کئی دنوں تک ہم ڈرے سہمے رہے
پھر ہم کو چچا اپنے گھر لے گئے۔ میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میری عمر 18 کے لگ بھگ تھی اور خاصی سمجھدار تھی۔ بھائی تو جیل جا چکا تھا، باقی 2 بہنیں اور ایک بھائی چھوٹے چچا کے گھر میں رہنے لگے۔ ماں کی وفات کا غم تھا، ابا کا بھی دکھ تھا۔ ماں تو ایسے شکنجے سے نجات پا چکی تھی جو ان کو ہر وقت جان کے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا۔ زیادہ غم تو مجھے اپنے بھائی بہرام کا تھا، جس کے ہاتھوں ناحق اماں اور ابا کا قتل ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی پریشان کن تھی تو ان کے بعد بھی عذاب تھی۔ میں تو پھر بھی اپنے گھر میں سکھی تھی۔ چچی کے ہاتھوں میرے بہن بھائی ہوار ہو گئے۔ ان کو خوش کرنے کی خاطر دونوں چھوٹی بہنوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ وہ آپس میں بھی جھگڑتی اور ایک دوسرے کی عزت نہ کرتی، جس پر چچا ان کی پٹائی کر دیتے۔ چھوٹا بھائی چچا کے بچوں سے الجھتا، وہ گستاخ اور بدتمیز کہلواتا۔ ذرا بڑا ہوا تو غلط راہ پر چل نکلا۔ مجھے اس سے امیدیں تھی، مگر وہ گھر سے غائب رہنے لگا۔ چچاؤں نے کافی سمجھایا، سختی کی تو گھر سے بھاگ گیا۔ بعد میں ایک بہن کو میں نے دیورانی بنا لیا اور وہ میرے پاس آ گئی۔ چھوٹی کو چچا نے دوسرے گاؤں بیاہ دیا، مگر وہ شادی کے 3 سال بعد طلاق لے کر لوٹ آئی۔ اس کی دونوں بچیوں کو سسرال والوں نے رکھ لیا، جس پر وہ ہر وقت رویا کرتی تھی۔ ایسے ماں باپ کے بعد اولاد کا حشر برا ہوتا ہے، جن کے گھر لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ عورت جتنی کوشش کرے، اولاد کی خاطر قربانیاں دے یا اس کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرے، جب تک باپ ساتھ نہ دے، اکیلی ماں اولاد کی زندگی نہیں سدھار سکتی۔ ہماری ماں تو بیچاری شوہر کے شک و شبہ کی نظر ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی نے ان تمام مصائب کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، اور ستم در ستم یہ ہوا کہ میرا دیور جس کی شادی میری بہن کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی شادی کے چند سال بعد میری بہن پر شک کرنے لگا اور اسی روش پر چل پڑا جس پر میرے والد تمام عمر چلتے رہے اور میری والدہ کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ خون کا اثر تھا یا کچھ اور، کیونکہ تھا تو میرے والد کا بھتیجا۔ اس نے بھی میری بہن کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسے ہر وقت یہی تانے دیتا کہ تو بد چلن ماں کی بیٹی ہے اور خود بھی بد کردار ہے۔ میری بہن بے قصور تھی اور حساس بھی۔ زیادہ دیر یہ ستم نہ سہ سکی اور اس نے کیڑے مار دوائی کھا کر خودکشی کر لی۔ والدین کے بعد تمام بہن بھائیوں کا دکھ اور اپنے گھر میں خوش ہونے کے باوجود اسی کے حصار میں گری رہتی ہوں۔ ایک شک کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو گئی۔ خدا کسی غیر کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر شک نہ کریں، بلکہ اس قسم کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں تاکہ اپنی اور اپنے بچوں کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکیں۔